developer. नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खान। बारहा हम बात करते हैं एक इदारे के हवाले से जो कि खुद मुख्तार इदारा है और उस इदारे की साख को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब बातें सामने आ रही है खुलकर और हम चाहते हैं कि मौक़िफ़ भी लिया जाए जिन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और वो कौन लोग हैं? वो उसी इदारे के एम्प्लॉइज हैं। मैं बात कर रहा हूं इस वक्त कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की। हमने हालिया सालों में भी देखा कि सीवरेज का निजाम धर्म भरम हुआ, वाटर बोर्ड की लाइंस बोसीदा हुई, गैर कानूनी हाइड्रेट्स का राज रहा इस शहर के अंदर, शहर कायद के अंदर, लेकिन किसी तरफ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तमाम सियासी जमातों ने जोर आजमाया, सियासी पॉइंट स्कोरिंग की, लेकिन बहरहाल सफर करना पड़ा, चाहे वो उर्दू का सफर हो या इंग्लिश का सफर हो, वो यहां के जो मुलाजमीन है वो सफर करते नजर आए। आज भी मैं बात करूंगा आबकार वर्कर यूनियन को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कहीं पर ये बातें सामने आती हैं कि पेंशन का मसला है, कहीं पर मेडिकल जो सहूलियात हैं, फैसिलिटीज हैं, उनका मसला है, और भी बहुत सारे ऐसे राज हैं जो फाश करना आज मैं समझता हूं ज्यादा जरूरी हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी आबकार वर्कर यूनियन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जुनैद सिद्दीकी साहब जो है वो स्टूडियो में मौजूद है। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब आपका कि आज आपने इस स्टूडियो में आकर जो भी बयान करना है, आपको पूरी छूट है कि आप क्या तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हवाले से, और ये कब से मसाइल इस इदारे के अंदर मौजूद हैं जो और ज्यादा पेचीदा होते गए हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम K21 का शुक्रिया अदा करते हैं और बिलाल भाई आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए वक्त दिया। देखिए, वाटर बोर्ड एक खुद मुख्तार इदारा है और अल्हम्दुलिल्लाह वाटर बोर्ड के अंदर किसी भी किस्म की माली प्रॉब्लम का कोई अंसर मौजूद नहीं है। अच्छा, लेकिन हमारे चंद मफाद परस्त अफसरान इस इदारे को एक बुरानी कैफियत की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि चंद अफसरान बहुत सारे लोग आ सकते हैं। देखिए, चंद अफसरान में मैं खुल के बात करता हूं, उसके अंदर सबसे बड़ा नाम मैं लूंगा मैनेजिंग डायरेक्टर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड असदुल्ला खान साहब का। अच्छा, मतलब इदारे के सरबराह खुद, इदारे के सरबराह खुद इसके अंदर मुलव्विस हैं। पिछले साल सितंबर में जिस वक्त असदुल्ला खान साहब वापस आए, उससे एक महीना पहले जो एमडी साहब मौजूद थे, उन्होंने वाटर बोर्ड के मेहनत कशों के वाजिबात के लिए 40 करोड़ रुपए रिलीज करे। यू आर टॉकिंग अबाउट खालिद महमूद शेख साहब? जी, खालिद महमूद शेख साहब पहले भी रह चुके हैं, पहले भी रह चुके हैं, हटा दिए गए थे। अच्छा, जिस दिन उनका ट्रांसफर हो गया वो वापस आए हैं, उससे एक दिन पहले तक हमें यह बताया जाता था कि जी वाटर बोर्ड इस वक्त माली बहरान का शिकार है और हम वाटर बोर्ड के मेहनत कशों को तनख्वाहें तक नहीं दे सकते। लेकिन जिस दिन वो तशरीफ लेके आए हैं उसके 1 घंटे के बाद उन्होंने वाटर बोर्ड के एम्प्लॉइज के लिए 40 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए। ठीक है, अब हमारा सवाल यह है कि भाई ये 40 करोड़ रुपए कहां से आए? अच्छा, असदुल्ला खान साहब के वापस आने के बाद से उनके चंद मंजूर नजर अफसरान हैं जो इंतहाई नाअहल तरीन लोग हैं। एक नाअहल टोला है जिसके अंदर मैं सबसे पहले नाम लूंगा डीएमडी आरआरजी मोहम्मद साकिब का। अच्छा। जो कि खुद एक नैब ज़दा शख्स हैं, माजी के अंदर घोस्ट एम्प्लॉइज के हवाले से उनके ऊपर केसेस चलते रहे हैं, और जो 5 ग्रेड के अंदर वाटर बोर्ड में भर्ती होकर आए थे और इतनी जल्दी तरक्की करते हुए आज 19 ग्रेड में पहुंच गए हैं। वो ऐसी कौन सी मशीन लगी, ऐसी कौन सी मशीन लगी हुई है? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। अभी मैं आपको चंद ऐसे हकायक बयान करूंगा कि जिनको सुन के लोग बहुत ज्यादा हैरान रह जाएंगे, जो मुझे नहीं करने चाहिए। देखिए, हमारे वाटर बोर्ड के जो माहाना अखराजात हैं, ठीक है, जो फिक्स अखराजात हैं जिसमें सैलरी, पेंशन, पेट्रोल, सुई गैस और एनी अदर थिंग जो फिक्स है, वो 70 करोड़ रुपए हैं। मतलब ये वो पैसे बता रहे हैं हर हाल में हमने देने हैं, फिक्स है। अब इसके बरक्स हमारी तनख्वाहों में से, हमारे फंड में से 4 करोड़ रुपए माहाना कटता है। किस मद में? फंड की मद में। ठीक है, जो कानूनी तौर पे आप कुछ भी उसमें से 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते। जस्ट लाइक आप बैंक के अंदर कोई पैसा डिपॉजिट करते हैं, जब आपको जरूरत हो आप ले लें। लेकिन
آج ماشاءاللہ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ جو واٹر بورڈ کے واجبات ہیں ملازمین کے، وہ صرف فنڈ کی مد میں ستمبر 2021 تک 70 کروڑ روپے کے ہیں۔ جو خرچے ایک مہینے کے آپ بتا رہے ہیں وہی فنڈ کے خرچے بھی اتنے ابھی تک اتنے ہیں باقی۔ اچھا، یہ پروویڈنٹ فنڈ اور دیگر فنڈ کی بات کریں، یہ چیزیں یہ جو فنڈ پینشن ایل پی آر کی لائبلٹیز ہمارے اوپر چڑھی ہیں، یہ چڑھی ہیں اسد اللہ خان صاحب کے دور میں، تھی پہلے بھی، لیکن جس وقت یہ آئے ہیں اس وقت 1.25 ارب روپے قریب ہمارے واجبات تھے، لیکن آج ہماری یہ واجبات فنڈ، پینشن، ایل پی آر، سپلیمنٹری فائنینشیل اسسمنٹ، گروپ انشورنس اور میڈیکل کی مد میں 2 ارب 3 کروڑ روپے کے ہیں۔ یہ واٹر بورڈ کے 11,000 ملازمین کا پیسہ ہے۔ اس کے اندر ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے گھروں میں کھانے کو روٹی نہیں ہے۔ نہیں، ایک سوال ہے یہاں پر جنید صاحب، یہ جو آپ نے تمام فیکٹس اینڈ فیگرز مجھے بتائے، آبویسلی یہاں پروگرام کرنے سے پہلے آپ نے رابطہ کیا ہوگا مینجمنٹ سے، جو کنسرن بندے ہیں ان کو بھی کھنگالا ہوگا، ان سے بھی پوچھا ہوگا، ان کی طرف سے کیا جواب آیا؟ میں ذرا بڑا کیوریس ہوں اس حوالے سے کہ یہ جانوں ان کا جواب کیا تھا۔ دیکھیے، 14 دسمبر سے لے کر اور آج کی تاریخ تک ہم نے مینجمنٹ کو مختلف وقتوں میں بشمول منسٹر و چیئرمین واٹر بورڈ ناصر حسین شاہ صاحب لیٹرز لکھے، اس کے اندر تمام ڈیٹیلز لکھی، اس کے اندر صرف تنقید نہیں کری، اس کے اندر ہم نے اس کا حل بھی ان کو بتایا۔ آخری پوزیشن یہاں تک آئی کہ ہم نے باقاعدہ طور پہ واٹر بورڈ کی تاریخ میں کسی یونین نے اپنے مینیجنگ ڈائریکٹر اور اپنے چیئرمین کو لیگل نوٹس بھیجا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا۔ اوکے، آج پوزیشن یہ ہے کہ واٹر بورڈ کے ملازمین کو 9 مہینے میں، جنوری سے اب تک کی ڈیٹیل دے رہا ہوں آپ کو، اس سے پہلے کی ڈیٹیل ابھی میں آپ کو نہیں دے رہا ہوں، بہت ساری چیزیں وقت آنے پہ ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے۔ امپلائیز کو واجبات کی مد میں ٹوٹل 37 کروڑ روپے دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ ابھی ان کے واجبات ہیں سر 2.25 ارب روپے کے قریب، اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر چیز دی گئی۔ جی، اس سے آگے آپ سنیے، آپ کو بڑی شدید حیرانگی ہوگی کہ جو من پسند ایم ڈی صاحب کے ٹھیکیدار ہیں ان کو اس 9 مہینے میں 3 ارب 39 کروڑ روپے کی پیمنٹ کی گئی ہے۔ اچھا، اب ہمارا سوال حکام والا سے یہ ہے، ارباب اختیار سے یہ ہے کہ بھائی یہ 3 ارب روپے اس کراچی میں 9 مہینے میں خرچ ہوئے ہیں، کون سے علاقے کے اندر پانی پہنچا ہے؟ کہاں سیوریج کا نظام صحیح ہوا ہے؟ ویری گڈ کوشچن۔ اور ناصر حسین شاہ صاحب، آپ اوبیسلی سن رہے ہوں گے، میرا یہ پروگرام آپ تک بھی جا رہا ہوگا، اور ایم ڈی واٹر بورڈ اسد اللہ خان صاحب کی اگر بات کر لی جائے، ایسے کون سے ان میں پھول لگے ہیں کہ آپ دوبارہ انہیں لے کر آئے تھے؟ میں 12 ہی سوال کرتا تھا۔ خالد محمود شیخ صاحب کے آنے کے بعد کچھ بہتری آتی نظر آئی تھی، اس کے بعد اسد اللہ صاحب آئے تھے، بار بار یہ بات کہتے رہے کچھ بہتری لائیں گے۔ آج آپ ہی کے لوگ بیٹھ کر یہاں پر پروگرام میں بتا رہے ہیں کہ بہتری نہیں آئی ہے بلکہ الٹا بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ اچھا، اور آگے بڑھتے ہیں جنید صاحب، میڈیکل سہولیات کے اوپر بھی ایک بڑا جو ہے وہ معاملہ ہم نے دیکھا، میڈیکل فیسلٹیز لے لی گئیں، پھر دوبارہ اس کے اوپر شور شرابہ ہوا، احتجاج ہوا، اس کی کیا اپڈیٹ ہے؟ وہ بھی چھین لیا ہے سب؟ دیکھیے، ہمارا میڈیکل کا بجٹ سالانہ ہے 36 کروڑ روپے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں میڈیکل کا بجٹ جو سالانہ پیپرز میں دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے ٹوٹل 20 سے 22 کروڑ روپے، ٹھیک ہے۔ صرف میں اس سال کا آپ کو بتاتا ہوں کہ ری امبرسمنٹ کہ پرائیویٹ علاج کرا لیا میں نے، اچھا، اور اس کے پیسے میں نے لے لیے، یہ افسران کے ہیں، ان افسران نے صرف اس سال 5 کروڑ روپے ری امبرسمنٹ کی مد میں لیے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ 15 کروڑ روپے میں 11,000 آن ڈیوٹی ملازمین، ان کے لواحقین، ریٹائرڈ ملازمین 6,000، یہ تقریباً 18,000 لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو ان کے لواحقین ہیں کس طریقے سے سروائیو کر سکیں گے؟ پھر تب دوسری بڑی بات کہ میڈیکل کے بجٹ سے یہ محترم جناب ڈی ایم ڈی آر آر جی صاحب، محمد ثاقب صاحب اس وقت ڈی ایم ڈی فائنانس ہوا کرتے تھے، پچھلے سال 11 کروڑ روپے میڈیکل کے بجٹ سے اٹھا کے ترقیاتی کاموں میں لے گئے، اس سال 8 کروڑ روپے میڈیکل کے بجٹ سے اٹھا کے ترقیاتی کاموں میں لے گئے، جبکہ واٹر بورڈ کے تمام ہاسپٹلز ہمارے پیشنٹ کو انٹرٹین نہیں کر رہے، انتہائی تہذیب آمیز رویہ ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ ابھی میں آپ کو ایک کیس بتاؤں کہ ایک پیشنٹ 15 دن پہلے اس بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی ایک انگلی ڈیمیج ہوئی، ڈاکٹر نے بولا وہ کٹے گی، آج 15 دن سے
ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیاؤ ہاسپٹل، شاہ ہاسپٹل، جتنے ہاسپٹل ہیں سب میں ان کا علاج ہو جائے. آج یہ پوزیشن ہے کہ آج اس آدمی کی ایک کی جگہ 3 انگلیاں کٹ گئیں. اللہ اکبر. تو اس کے علاوہ معذرت قطع کلامی کر رہا ہوں جی. ہم نے آج سے چند نہیں، آج آپ کو ہی موقع دیا ہے، آپ کھل کر بولنے. میں تو چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ اس ادارے کے لیے کوشاں رہا ہوں کہ اس میں بہتری آئے. ایک وقت تھا کہ گھوس ملازمین بھرتی کر دیے سیاسی جماعتوں نے، ایک وقت تھا کہ پھر وہ بیٹھ کر چوڑیوں کا چکر چلتا رہا والو مین کا، ایک وقت آیا غیر قانونی ہائیڈرنٹس کا چکر چلتا رہا. پھر ناصر شاہ صاحب ہی آ گئے، وہ اینٹی تھیفٹ سیل بنا دیا، اس کو پھر کام پہ لگا دیا، اس نے پھر غیر قانونی ہائیڈرنٹ کو ختم کرنا شروع کیا. پھر اس کے اوپر بھی بڑے اعتراضات ہیں، بہت ساری چیزیں. میں چاہتا ہوں آج آپ کھل کر بات کریں. اینٹی تھیفٹ سیل کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں تو اینٹی تھیفٹ سیل کو اس آزادی کے ساتھ کام کرنے دیا نہیں جا رہا. اس کی کچھ سیاسی وجوہات بھی ہیں اور کچھ ذاتی پرخاش بھی ہیں. اچھا، جیسے کہ کچھ ذاتی پرخاش ہیں، آپس کے پرابلمز ہیں، کوئی کسی کو پسند نہیں کرتا، کوئی کسی کو پسند نہیں کرتا. حالانکہ ہم اس ادارے کے ملازم ہیں، تمام کے تمام بشمول ایم ڈی واٹر بورڈ. ٹھیک ہے. اب اینٹی تھیفٹ سیل اگر اپنا کام کرنے جا رہا ہے تو اس کے کام کے اندر رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، اکثر بیشتر جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے. لیکن اس کے اوپر میں زیادہ تفصیلی بات آپ سے اس لیے نہیں کر سکوں گا کہ کیونکہ یہ مجھ سے ریلیٹڈ چیز نہیں ہے. میں لیبر کو کی بات کروں گا. آپ سے میڈیکل کی آپ بات کر رہے تھے کہ واٹر بورڈ کے اندر ایک ہاسپٹل ہے پینل میں، شاہ میڈیکل سینٹر. ٹھیک ہے. وہ ایک 400 گز کے اندر بنا ہوا بنگلے میں ہاسپٹل ہے. اس کا 1 مہینے کا بل 80 لاکھ روپے کا آتا ہے. اب جب 80 لاکھ روپے کا اس کا بل آتا ہے اور ہم اس کی انکوائری کھولنے کے لیے ڈی ایم ڈی ایچ آر ڈی اے کو لیٹر لکھتے ہیں اور ڈی ایم ڈی ایچ آر ڈی اے اس کے اوپر نوٹ شیٹ پٹ اپ کر کے ایک انکوائری کمیٹی بنا کے ایم ڈی کے پاس بھیجتے ہیں. آج 3 مہینے سے ایم ڈی واٹر بورڈ نے اس نوٹ شیٹ کو دبا کے رکھا ہوا ہے. کوئی پیش رفت نہیں، کوئی اس کے اندر پیش رفت نہیں ہے. پھر پیرا 58 کا میں نے آپ کو بتا چکا ہوں. پیرا 58 کا معاملہ کیا ہے، میڈیکل کے معاملات کیا ہے. آپ بتائیں کہ کون سی جگہ پر 150 روپے کے اندر 200 روپے میں یورین ڈی آر کا ٹیسٹ ہوتا ہے یار. ٹھیک ہے. اچھا، آئی جسٹ وانٹ ٹو پٹ اے کوسچن اوور ہیئر کہ واٹر بورڈ کے اندر ذرا یہ بتاتے ہیں اور بے تحاشا چیزیں بھی موجود ہیں کہ گھوس ملازمین بھی اس ادارے میں موجود ہیں. تو سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے پر لان تان کرتی ہیں اور سیاسی طنز کے نشر برساتی ہیں. کہتے ہیں کہ تم نے کرائے تھے یہ بھرتی، دوسری جماعت کہتی ہے کہ تم نے کرائے تھے بھرتی. بہرحال دونوں کی طرف سے موقف سیم ہے کہ گھوس ملازمین ہیں. میرا سوال صرف یہ ہے کہ کیا آپ یہاں پر بیٹھ کر تمام ملازمین کی نمائندگی کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں گھوس ملازمین بھی جو گھر بیٹھے تنخواہیں لے رہے ہیں. دیکھیں، آبکار ورکرز یونین کا ایک واضح موقف ہے کہ جو شخص ڈیوٹی نہیں کرے گا آبکار ورکرز یونین اس کا کسی قسم کا تحفظ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات. جہاں تک بات رہی گھوس ملازمین کی، واٹر بورڈ میں گھوس ملازمین نہیں ہیں. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ جو ایکسینس، ایسیز، اے ڈبل ایز، سب انجینئرز سالوں سے ایریو کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب ایک نیا آدمی وہاں پر آ کے ڈیوٹی جوائن کرتا ہے تو اس کی کرپشن سامنے آتی ہے. تو اس کو ریلیف دینے کے لیے اس سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ گھر بیٹھ کے تنخواہ لیتے رہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہیں سسٹم چلانے کے لیے. واٹر بورڈ میں اب تک یہ تو سنا تھا کہ والو مین جو ہے وہ چوڑیاں کھولنے کے 3 چوڑیاں 5 چوڑیاں کھولنے کے پیسے جو ہے وہ سوسائٹی سے یا بلڈنگ سے لیتے ہیں. ایکسین، اے ڈبل اے یا پھر سب انجینئر، والو مین، یہ سب کیا ملوث ہیں اس کرپشن کے؟ دیکھیں، میں جسٹس صاحب کو بھی سن رہا تھا کہ والمین کے اوپر عطاب آ گیا، والمین یہ کر رہا ہے، والمین یہ کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جب تک ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ اس کے اندر انوالو نہیں ہوگا، ایکسین انوالو نہیں ہوگا، ایک 3 گریڈ کا والمین کس طریقے سے ٹیمپرنگ کر سکتا ہے؟ ویری گڈ کوشچن. تو یہ آپ نے چیز آگے پٹ اپ کی ہے؟ بالکل، ہم نے ہر چیز دی ہے، لیکن ماشاءاللہ ایم ڈی صاحب جو ہے نا، آپ کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، ایم ڈی صاحب کو نہیں معلوم، جو ادارے کے سربراہ ہیں. دیکھیں نا، ایم ڈی صاحب کو تو ان کے تو 4 مہینے رہ گئے، انہوں نے 5 مہینے رہ گئے، انہوں نے تو امریکہ چلے جانا ہے. ان کو کراچی سے، پاکستان سے کوئی مطلب تھوڑی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ خود مختار ادارہ ہے. ابھی ایک سمری پٹ اپ کی گئی ہے وزیر اعلیٰ سندھ کو کہ 3 افسران ایم ڈی واٹر بورڈ، سیکرٹری واٹر بورڈ اور ڈی ایم ڈی فائنانس مارکیٹ بیس ہائر کیے جائیں گے. وائی؟ اور یہ کارپوریٹ بنانے کا کیا چکر ہے؟
یہ بورڈ کو واٹر بورڈ کو ایک نیا قانون لایا جا رہا ہے واٹر بورڈ کے اندر کہ واٹر بورڈ کو کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کیا جائے. کیا اس کی وجوہات نئی تبدیلی کیا ہے؟ ہاں، اس کی وجوہات میں آپ کو بتاؤں کہ ورلڈ بینک کے ساتھ واٹر بورڈ کا ایک معاہدہ ہوا ہے کہ WSSIP کراچی واٹر سیوریج امپروومنٹ پروجیکٹ. ٹھیک ہے نا. اب ورلڈ بینک یہ چاہتا ہے کہ کراچی کو 6 کسٹمر سینٹر کے ذریعے آپریٹ کیا جائے. واٹر بورڈ کے اندر پرائیویٹلی ایڈاک بیسس کے اوپر ڈیلی ویجز کے اوپر خواتین کو ہائر کیا جائے. گریجولی یہ 10% سے بڑھا کے خواتین کو 50% پہ لے کے جائیں گے. جس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ آج 4,500 ویکینسیز واٹر بورڈ میں خالی پڑی ہیں جن کو نہیں فل کیا جا رہا. واٹر بورڈ کے اندر پرموشنز نہیں کیے جا رہے. جو آدمی 83 کے اندر 84 کے اندر 2 گریڈ میں بھرتی ہوا تھا آج بھی وہ 2 گریڈ کے اندر موجود ہے. ایسے لاتعداد کیسز موجود ہیں. DPC 2012 کے اندر 2300 لوگ پرموٹ ہوئے جن کو اس وقت کے محترم جناب قابل احترام شعیب تغلق صاحب نے سپریم کورٹ کو جواز بنا کے اس DPC کو کینسل کر دیا جبکہ وہ لوگ تنخواہیں لے چکے تھے کئی مہینے تک. انہوں نے اس DPC کو تو کینسل کرا لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے DPC 1 کر کے اپنا پرموشن کرا لیا. ٹھیک ہے. آج میں ایک یہاں پر سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وقت بھی کم ہے, دامن وقت میں گنجائش کم ہے. جنید صاحب, یہ تمام چیزیں کتنی بار MD صاحب تک پہنچائی گئی ہیں اور کوئی جواب نہیں آیا؟ یہ جناب الحمدللہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دسمبر سے لے کر ٹھیک ہے اور آج سپٹمبر آ گیا ہے. اگر آپ ان کی ڈاک چیک کریں گے تو ہر مہینے کے اندر کم سے کم ایک لیٹر آبکار ورکرز یونین کی جانب سے ان کی ڈاک میں موجود ہوگا. ٹھیک ہے. ایک اور کوشچن, یہ ادارہ جس کے ماتحت ہے یعنی کہ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ تک کتنی دفعہ پہنچائی آپ نے یہ بات؟ جتنی دفعہ MD واٹر بورڈ کو پہنچائی گئی ہے اتنی ہی دفعہ اس کی کاپی ناصر حسین شاہ صاحب کو پہنچائی گئی ہے. پلس واٹر بورڈ کی گورننگ باڈی کو پہلی بار کسی یونین نے بھیجی ہے کاپیاں اور ہر چیز کی. کوئی رسپانس نہیں ہے. اس وقت 5 آدمی اس واٹر بورڈ کو کھا رہے ہیں. ہم علال نام لیتے ہیں اسد اللہ خان صاحب, ٹھیک ہے, ندیم کرمانی جو ایک AEE ہے مکینیکل کے, لیکن اس وقت RRG کے اندر ریونیو میں صرف ان کا راج ہے. اور ابھی ان کو نوازتے ہوئے ماشاءاللہ سے نجم عالم صاحب جو وائس چیئرمین منتخب ہو کے آئے ہیں ان کا بھی اسٹاف آفیسر نامزد کر دیا گیا ہے. تقریباً 10 سال سے وہ میٹر ڈویژن کے اندر راج کر رہے ہیں. ان کے پاس ایک سے زیادہ چارج موجود ہیں جو سپریم کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن ہے. یہ 2 نام ہو گئے. ٹھیک ہے, 2 نام یہ ہو گئے. پھر ایک آ جاتے ہیں ظفر پلیجو صاحب. ٹھیک ہے, وہ چیف انجینئر صاحب کیا کر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسی طرح انتخاب عالم صاحب E&M کے چیف انجینئر ہے پورے کراچی کے. ٹھیک ہے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ E&M میں کیا کام ہو رہا ہے. اس پیرا 58 کی فائلوں کے اندر جو ہم نے جمع کرائے ثبوت 70% E&M کے کام ہیں جس کی کوئی انکوائری نہیں ہو رہی. یہ تو صرف پیرا 58 ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس کافی سارے ڈاکومنٹس. بہرحال بہت شکریہ جنید صاحب آپ کا. آبکار ورکر یونین کی جانب سے یہ جو بات سامنے آئی ہے اور یہ جو موقف سامنے آیا ہے, اب اس پر ایک چھوٹا سا کنکلوڈنگ ریمارکس, اس کے بعد وقفے کی طرف جاؤں گا. ناصر حسین شاہ صاحب, آپ کیا کر رہے ہیں؟ خاص طور پر MD واٹر بورڈ کی تعیناتی ہمیشہ سے ایک سیاسی مسئلہ بنا رہا. خالد محمود شیخ صاحب آتے ہیں پھر اچانک تبدیل ہو جاتے ہیں اور جب لایا جاتا ہے تب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اسد اللہ صاحب کچھ دنوں کے بعد پھر واپس آ جائیں گے. یہ خبریں ہم تک آتی رہتی ہیں اور اب یہ آ چکے ہیں اور جس طرح سے بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے اس ادارے کے اندر, اگر آپ نہیں سدھاریں گے تو یہ ادارہ تباہ ہو جائے گا. بہرحال وقفہ لیں گے, یہاں پر کچھ اور سٹوریز بھی ہیں اس کو بھی شامل کریں گے.